खबर खबर के पीछे की खबर आप सिर्फ इस व्लॉग में देखेंगे, जो आपको कोई सहाफी, कोई एंकर, कोई टीवी चैनल, कोई यूट्यूबर नहीं दिखाएगा। वॉच ऑन अहमद खान, पाक न्यूज 55। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करता हूं आज नवाज शरीफ का, जो आज केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। 7 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा और उस काजी फायजी साहब के सरबराही में, यानी कि नवाज शरीफ को एक रिलीफ देने के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है ताकि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सके। लेकिन क्या नवाज शरीफ इलेक्शन तो लड़ लेगा, क्या सही तरीके से वो इलेक्शन जीत भी सकता है? इस पर बात हो सकती है। लेकिन नवाज शरीफ को आगे करने के लिए बाकी तो सारे मरले इन्होंने क्रॉस कर दिए, लिमिट क्रॉस कर दी, कानून की धज्जियां बिखेर दी गई, हर चीज को रौंद डाला गया अभी तक जो इस वक्त के हालात हैं उस पर। लेकिन अब आखिरी स्टेज जो है वो अदलिया है और सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है ये थोड़ी देर तक, या क्या रिमार्क्स आते हैं कि केस का जो यानी कि लाइन है वो आपको पता चलेगी। लेकिन ये आज की सुनवाई के बाद इस तरह की खबरें जो भी चलेंगी, जो कुछ होगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे काजी फायजी साहब ने अपने अमनवाज जजों का, जो उसके साथ मिले हुए जज हैं या जो उसकी तरफ के जज हैं, उनका एक बेंच बनाया है और उसी बेंच के अंदर ये समाअत होने जा रही है। अब इसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लग ऐसा रहा है कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने जा रहा है इस यानी कि समाअत में। लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ एक पार्टी बनने की तैयारी कर चुकी है। वो इसकी नाअहली को खत्म करने को चैलेंज भी कर सकती है और साथ में वो हो सकता है आज ये समाअत में भी एंट्री करे। दूसरी साइड में इलेक्शन का ऐलान हुआ, कुछ उम्मीदें लोगों को वाबस्ता हुई और लोगों ने को कुछ खुशी की लहर दौड़ गई लोगों के दिलों में कि चलो हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे या जो भी करना हुआ वो करेंगे और अपनी मर्जी का कोई लीडर लाकर इसमें रखेंगे, असेंबली में भेजेंगे ताकि कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर हो। तो सॉरी एक्सक्यूज मी। लेकिन जैसे ही शेड्यूल ऐलान हुआ, पाकिस्तान में नंगा डांस शुरू हो गया जुल्म का, यानी कि जबर और बर्बरियत का। जिस चीज पर लाहौर हाई कोर्ट ने बैन लगाया था कि इन आरओज को कलअदम करार दिया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बहाल कर दिया। अब ये जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की थी ना कि वो साथ में बहाल करते ही साथ में ये भी कहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ भी होने चाहिए और नजर आने चाहिए। लेकिन उन्होंने बहाल तो कर दिए, कोई और फैसला ना काजी फायजी ने दिया ना उसके बेंच ने दिया, कोई और रिमार्क्स भी नहीं दिए, कोई नोट भी नहीं लिखा। तो खुली छुट्टी मिल गई हमारे जो अदारे में बैठे हुए हैं या जो निगरान हुकूमत है, उसको एक किस्म की खुली छुट्टी मिल गई कि आपका जो दिल करता है वो करो। लेकिन क्या फर्क पड़ा? क्या अवाम हट के नवाज शरीफ के साथ आ गई? क्या अवाम के दिल में इमरान खान के खिलाफ बगावत पैदा हो गई? क्या तहरीक इंसाफ को लोगों ने छोड़ दिया? आम आवाम की बात कर रहा हूं, वोटर सपोर्टर की। क्या उन्होंने छोड़ दिया? इसके अलावा कि क्या ये जो पकड़ धक्कड़ मारा कुटाई कागजात छीनने तक की नौबत थी, इससे पाकिस्तान की इज्जत बहाल हुई? क्या इससे पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ? क्या इससे पाकिस्तान में जो लोग हैं या जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको कुछ सुकून मिला? इन बातों पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी और हमारे जो मुफक्कर हैं, बड़े बड़े जो कालम नगार हैं, जो कालम लिखते हैं, मेरे सामने खुले हुए हैं कालम, जो अंसार अब्बासी ने लिखा या जो सुहेल वलायत ने लिखा, वो कालम मेरे सामने पड़े हुए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा उनको आपको सुना दूंगा कि वो किन लोगों के लिए क्या कालम लिख रहे हैं और इसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यानी कि कालम लिखने का मतलब होता है कि आप कुछ अच्छाई की तरफ जाए, लेकिन उनके कालमों में ऐसे इशारे हैं जैसे कि वो मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को बड़े सहाफी, नामवर सहाफी, अंदर की खबर रखने वाले सहाफी कहते हैं, लेकिन उनके मुंह से या कलम से जो अल्फाज निकलते हैं वो ना मुल्क के लिए अच्छे होते हैं ना मुल्क के लोगों के लिए अच्छे होते हैं। मैं अंसार अब्बासी का कालम भी पढ़ा और सुहेल वलायत का कालम भी पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट या मार्शल लॉ आएगा तो हमें कोई बड़ी पोस्टें मिल जाएंगी, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इनको कुत्ते की तरह भी कोई नहीं पूछेगा। ये जो चमचागिरी में सबसे आगे चले गए हैं ना, ये इनको कुत्ते की तरह भी कोई नहीं पूछेगा। हमें मार्शल लॉ मंजूर है, लेकिन नवाज शरीफ या नून लीग मंजूर नहीं है। शरीफ फैमिली इसलिए मंजूर नहीं है कि उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान का करना था वो कर दिया। 3-3, 4-4 बार की बारियां ले चुके वो खानदान, पूरे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को लगा चुके, हर निजाम दरम बरम कर चुके, पाकिस्तान को लूट चुके। पाकिस्तान का जितना पैसा उनके पास है, अगर पाकिस्तान को वो अपने पैसे का एक हिस्सा भी दे दे तो पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो सकता है।
لیکن وہ پاکستان کے لیے تو نہیں کر رہے, وہ تو اپنے لیے کر رہے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے کر رہے ہیں. جو ظلم اس وقت لوگوں پر ہو رہا ہے نا, تو کل جو ویڈیو چلی ہے پوری دنیا میں ابھی تک چل رہی ہے, ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, جمشید دستی کی, کیا اس سے پاکستان کی عزت ہوئی ہے؟ ہم جتنے بھی تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستانی جو ہے باہر کے ملکوں میں, شرم کے مارے ان کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں مقبوضہ کشمیر یا اسرائیل والی بات کو تو بھول جاؤ, فلسطین والی بات کو سوچ ہی نہیں پاکستان میں آپ اسرائیل کی یا مقبوضہ کشمیر کی. لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے, لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, عزتیں محفوظ نہیں ہے, بچے محفوظ نہیں ہے, بوڑھی مائیں محفوظ نہیں ہے, تو پھر ہم کس منہ سے دوسرے ملکوں کی بات کریں؟ اس سے تو 1000 درجے بہتر ہو رہا ہوگا ادھر. حالانکہ انڈیا غیر مسلم ہے, اسرائیل غیر مسلم ہے, اگر ان کے آپس میں ایک تحریک اور جنگ لگی ہوئی ہے, لیکن پاکستان میں کوئی جنگ تو نہیں ہے اور پھر سب مسلمان ہیں, تو پاکستان میں حکومت بھی مسلمان ہے اور عوام بھی مسلمان ہے, کوئی جنگ تو نہیں لگی ہوئی جس طرح کے حالات پیش کیے جا رہے ہیں. ایک جنگ سے بھی برے حالات ہیں اس وقت پاکستان میں. لیکن اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں کوئی ایسا آدمی آئے جو آگے سے جواب دینا جانتا ہو. ہمیں یس سر والا آدمی چاہیے, اور یہ آپ کو بہترین جانتے ہیں کہ ہمارے طاقتور اداروں میں بھی اور ہماری جو سول ادارے ہیں ان میں بھی ان کے لوگ ہیں جو یس سر یس سر یس سر کہنے والے ہیں. وہ صرف اپنے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, عوام کے لیے یہ بھول جائیں کہ آج تک پاکستان میں کسی پاکستانی لیڈر نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہو. عمران خان نے تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے لیکن اس کو بھی چلنے نہیں دیا. پہلے یعنی کہ 2019 سے ہی اس کے آگے رکاوٹیں شروع ہو گئی تھی. 2019 سے شہباز شریف وزیر اعظم بنا ہوا ہے. یہ سب کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف کا بیان دیکھو, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خواجہ آصف کا بیان دیکھو. باجوہ کون تھا؟ ایک 22 گریڈ کا افسر پاکستان کے نظام کو ہلا رہا ہے. وجہ وہ چیزیں ہیں جو میں ویڈیو میں کہہ نہیں سکتا. وہ اختیارات ہیں جو ہر جگہ پر ان لوگوں کو ملے ہوئے ہیں. چند مخصوص لوگ ہیں جن کو یہ اختیارات ملے ہوئے ہیں, جن کو ان میں سے احساس آتا ہے. باقی تو ہماری فوج کے جو باقی لوگ ہیں, خدا کی قسم اتنے محب وطن ہے کہ ایسے آدمی آپ کو دنیا کی کسی فوج میں نہیں ملیں گے. جس طرح وہ محب وطن ہے, جس طرح وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں, جس طرح وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, وہ جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. ان کو کوئی لالچ نہیں کسی چیز سے بھی. اگر ان کو تنخواہ نہیں بھی ملے گی تو وہ پھر بھی اپنے ملک کے لیے لڑیں گے, لیکن ان کی ساری قربانیاں 2-4 آدمی آ کر ضائع کر دیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی شیڈول کا اعلان ہوا تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے. کاغذات چھینے گے, جمع نہیں کروانے دیے گئے, جمع ہو گئے. اس کے بعد جو یعنی کہ جانچ پڑتال کا عمل تھا اس میں سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا. 100 میں سے اگر 30% ریجیکٹ ہوتے, 40% ریجیکٹ ہوتے, 50% ریجیکٹ ہوتے تو سمجھتا کوئی کہ چلو یہ لوگ کچھ غلطی تھی ان میں. لیکن جب 100% ریجیکٹ ہو تو سمجھ جاؤ کہ ریجیکٹ کرنے والے پالتو ہیں, کتے کی طرح دم لانے والے ہیں. اور نگران حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کر کے ہم حکومت کرتے رہیں گے. یہ ان کی بھی غلط فہمی ہے. کل میں علی محمد خان کا ایک بیان سن رہا تھا. یہی چیزیں سب پاکستانیوں میں بھی ہے, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے, کیونکہ لوگوں کے سانس رکے ہوئے ہیں, تباہ برباد ہو گئے ہیں. کھانے کے لیے پیسے نہیں, بچوں کے لیے پیسے نہیں, اسکول کی فیسیں نہیں, روزگار نہیں. پاکستان میں دوسرے ملکوں سے کوئی آمدن نہیں آ رہی. اوورسیز پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں, غصے کے مارے وہ پاکستان میں پیسہ نہیں بھیج رہے. آپ 174 ملکوں کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں دیکھ لو کہ پاکستان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. پابندیاں لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ, کیونکہ پاکستان میں جو کچھ کیا جا رہا ہے یہی چیزیں آپ اگر پاکستان میں دیکھو. اگر الیکشن آپ کرا دو گے, کوئی بھی جیت کر آئے گا تو اس سے نقصان تو کوئی نہیں ہوگا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ تو رہے گی اور جیسے پہلے تھی ویسے ہی رہے گی, کیونکہ اس کی جڑیں تو بہت مضبوط ہے. پھر ان کو کیا ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی سے ڈرتے ہیں. چلو سیاسی پارٹیوں کا ہم کہہ سکتے ہیں وہ الیکشن لڑ کر یا ہاریں گے تو ان کے اوپر جو کیس بنے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بن سکتے. پچھلے جب عمران خان حکومت میں تھا, نواز شریف کو جیل میں تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کی اپنی حکومت نے ڈالا تھا, کیس بھی ان کے اپنے اور اپنی حکومت نے بنائے تھے. عمران خان نے تو کوئی کیس نہیں بنایا تھا, صرف پاناما کیس کی پیروی کروائی تھی اپنی طرف سے. پاناما کیس بھی عمران خان نے تو نہیں بنایا تھا. سزا جو نواز شریف کو ہوئی وہ عمران خان نے تو نہیں دی تھی, ججوں نے دی تھی. تو ججوں کے پیچھے کون تھا؟ اور نواز شریف جب جیل میں تھا تو جو کچھ اس کو سہولتیں مل رہی تھی, جو جیل میں اس کو یعنی کہ ایک کلاس تو بہت دور کی بات ہے, بنگلہ گاڑ ہر چیز. اور یہ بھی آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف رات کو رائے ونڈ میں سوتا تھا جاتی عمرہ میں, صبح سویرے اس کو لا دیا جاتا تھا. جس دن ملاقات کے لیے لوگوں کا کوئی بڑے آدمی کا اس طرح ہوتا تھا تو نواز شریف کو لے آتے تھے. یہ اب چل رہا ہے. دوسری سائڈ میں نواز شریف کو کس طرح نکالا گیا, نواز شریف کو ملک سے باہر کس طرح بھیجا گیا. واپس نہیں لا سکی ہماری عدالتیں. 50 روپے کے اسٹامپ پر اس کو باہر بھیج دیا گیا اور اس کا بھائی وزیر اعظم بنا دیا گیا, جس کے اوپر 11 سے 16 ارب روپے کی کرپشن تھی, وہ وزیر اعظم بن گیا. اور دوسری سائڈ میں ایک آدمی جس کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہے, گھڑی کا جھوٹا کیس ڈال کر
اس کو نائل بھی قرار دیا گیا, سزا بھی دی گئی, ابھی تک جیل میں ہے. اور جو لوگ خربوں روپے کی کرپشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو ایک کو آ جائل کروایا جا رہا ہے اور دوسرا یعنی کہ وزیر اعظم کے انتخابات لڑ رہا ہے. مجھے اس چیز میں بہت زیادہ اس لیے میں اس چیز میں بات کرتا ہوں کہ اس سے ہمارا نقصان ہے, ان لوگوں کا کوئی نقصان نہیں. وہ آپس میں پیسہ لے رہے ہیں, ڈالر آ رہے ہیں, آ رہے ہیں. غریب کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے, غریب کے منہ سے پانی کا گھونٹ چھینا جا رہا ہے, دوائی چھینی جا رہی ہے, یعنی کہ ہر قسم کی تعلیم چھینی جا رہی ہے, ہر قسم کا ظلم و بربریت ہو رہی ہے. کوئٹہ سے لوگ چلے اسلام آباد پہنچے, پوری دنیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر یہی کوئی تھوڑا بہت بھی طریقہ انصاف کرتی نا تو اس کے آج ہزاروں لوگ جیلوں میں ہوتے, لیکن جن کے پیچھے طاقت ہوتی ہے نا ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یعنی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ ہم پہلے تسلیم نہیں کرتے تھے, آپ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کے ظلم کا مداوع ہونا چاہیے, لیکن کون کرے گا؟ جب سب کرنے والے وہی ہیں تو کون کرے گا؟ حکومتیں وہی ہیں, لوگ اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے والے لوگ جتنے بھی ہیں سارے سول اداروں میں سارے وہی ہیں, پولیس میں بھی وہی لوگ لگے ہوئے ہیں, رینجر میں بھی وہی لوگ ہیں, اس کے علاوہ جو CTTD ہے اس میں بھی وہی لوگ ہیں. تو دوستو اب میں تھوڑا سا انصار عباسی کے کالم پر آپ سے بات کرتا ہوں. آپ اس کالم کو نکال کر خود بھی پڑھ لیں. 8 فروری کے انتخابات سے امید تو یہ تھی کہ سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف ایک اہم قدم ہوگا, لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. جو انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے, یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. یہ رائے عام سننے میں مل رہی ہے کہ جن حالات میں اور جس انداز میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا, اور اگر سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو اس سے معاشی عدم استحکام بھی بڑھے گا. اس وقت ہمارے سامنے انتخابات کے حوالے سے 2 صورتیں نظر آ رہی ہیں. اگر انتخابات صاف شفاف انداز میں کروائے جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے. آپ اس بات کو غور کرنا, 9 مئی والے, اس انصار عباسی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی والے کون تھے؟ تمہارے بہنوئی تھے؟ کون تھے 9 مئی؟ کنہوں نے کروایا؟ کون سے ثبوت ہے تمہارے پاس؟ جیلی قسم کا 9 مئی کروانے کے بعد تم لوگ اب اس چیز کو پکڑے ہوئے ہو اور 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے. اور اگر انتخابات جو اندازے میں آزادانہ کروائے جاتے ہیں اس کے حساب سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو تاریخ کے سب سے زیادہ انجینئر انتخابات ہو جائیں گے اور اقلیت کو اکثریت میں بدل دیا جائے گا. انہوں نے کس پر حملہ کیا تھا؟ یعنی کہ اب آپ سوچیں کہ یہ بیان کس حساب سے دے رہا ہے اور کن لوگوں کو یہ سنانے کے لیے کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. انتخابات موجودہ انداز میں آزادانہ کروائے جاتے ہیں تو شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ انجینئر انتخابات ہوں گے جس میں اکثریت کو اکثریت میں بدل دیا جائے گا. 9 مئی والے کون ہیں؟ انہوں نے کس پر حملہ کیا تھا؟ وہ کیسا اور کس کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے؟ وہ کس ادارے کے اپریل 2022 سے جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اپنے نشانے پر رکھے ہوئے تھے؟ آپ سوچیں اس بات کو. یہ وہ چمچے ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ صحافی نہیں ہے, یہ وہ چمچے ہیں جو تیسری قوت کو دعوت دیتے ہیں. ہمیں منظور ہے تیسری قوت, لیکن ان کے کالموں میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ آپ سوچ رہے یہ یعنی کہ تحریک انصاف کے اوپر اور 9 مئی کو ایک وجہ بنا کر انتخابات کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں, ختم کروانا چاہتے ہیں اور ماشاء اللہ کو دعوت دے رہے ہیں. یہی حساب سہیل وڑائچ کا بھی تھا. یہ تو میں نے انصار عباسی کا تھوڑا سا کالم پڑھا ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلائے جائیں گے, اگر تحریک انصاف آ جائے گی تو چلو عمران خان نہیں کرے گا تو اس کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کرے گی, اور ٹرینڈ چلائے جائیں گے, یعنی کہ فوج کے مخالف ہوں گے. تو انصار عباسی صاحب آپ میری بات غور سے سنیں, ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوج ہماری ہے. اگر کچھ لوگوں سے اختلافات ہیں ہمارے تو وہ کچھ ان کی بھی غلطیاں ہیں, لیکن فوج, عمران خان نے آج تک فوج کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. اگر تم یہی بات 9 مئی سے ہٹ کر نواز شریف اور خواجہ آصف, ایاز صادق یا جاوید لطیف, مریم نواز, زرداری, مولانا کے بارے میں کہتے تو کوئی تسلیم بھی کر لیتا. انہوں نے فوج کو ننگا کیا ہے, پوری دنیا میں بیٹھ کر فوج کو بدنام کیا ہے, لیکن ان کے خلاف لکھتے ہوئے تمہاری زبان کام رہی ہے. تو یہ تو اس کا کالم تھا. دوسری سائڈ میں جو سہیل وڑائچ ہے اس کا بھی یہی کالم ہے, اس نے بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ کالم دونوں کے ایک طرف کے لکھائے گئے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جسٹس منیر بنام قاضی القضاء, ججز کالونی میں ڈیئر قاضی القضاء, السلام علیکم, آپ میرا خط دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ ایک اس قسم کا ماحول بنا کر جسٹس منیر کی طرف سے انہوں نے ایک کالم لکھا ہے. کیچ 2022 آپ گزر رہے ہیں, اس سے میں بھی گزرا تھا. ایک طرف گہری کھائی تھی تو دوسری طرف گہرا سمندر. اگر میں مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے کر اسمبلی بحال کر دیتا تو اسٹیبلشمنٹ PCO لگا کر عدلیہ کی چھٹی کروا دیتی, اور جو تھوڑا بہت انصاف عوام کو مل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا. میں نے بہت سوچا اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ ریاست کا ساتھ دیا جائے. سیاست تو آنی جانی چیز ہے, کبھی ٹھیک اور کبھی خراب ہو جاتی ہے. ریاست کو کچھ ہوا تو پھر سب کچھ چلا جائے گا. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مکافات نگر میں قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بنظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ ججز کالونی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. البتہ ایوب خان, یحییٰ خان اور جنرل ضیاء الحق اکثر ہماری کالونیوں میں
آتے رہتے ہیں. جنرل ضیاء الحق, جسٹس انوار الحق اور مولوی مشتاق سے عدالت خدابندی میں دائر ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست کے بارے میں قانونی مشورے کرتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں جنرل مشرف اور شریف خان دین پیرزادہ اکٹھے دیکھے گئے. ہم نے جناح صاحب کو معافی کی گئی درخواستیں بھیجی, مگر وہ نہ ہمیں ملنے پر راضی ہے اور نہ ہی ہمارا موقف سننے کو تیار ہے. دراصل ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیبلش, یعنی یہ وہی دونوں کا کالم سیم ہے. آپ ان کالموں کو غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. کیونکہ اتنا لمبا کالم پڑھوں گا, ویڈیو آگئی بہت لمبی ہو گئی ہے. دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.